बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग इंशाअल्लाह ताला खैर व आफ़ियत से होंगे। आज का जो लाइव है वो बेसिकली हमारे एक्शंस के बारे में है कि, और मैंने टॉपिक का नाम यूँ चूज़ किया कि वी नीड रेडिकल चेंज लेकिन स्टडीली, यानी कि हमें बहुत सारी चीज़ों को, अपनी बहुत सारी बातों को चेंज करने की ज़रूरत है। और मैं सिर्फ पेरेंटिंग के हवाले से ये बात नहीं करी, मैं हमारे एटीट्यूड्स के हवाले से बात कर रही हूँ। हमारा दीन की तरफ जो हमारा एटीट्यूड है, दुनिया की तरफ जो हमारा एटीट्यूड है। मुझे हंसी आ रही थी, मैं इंसान अपने दिमाग में बहुत सारी बातें सोचता है, तो मैंने सोचा कि दुनिया में इस वक्त सेफ़ कौन है, मतलब ऑनलाइन की खबासत से, ऑफलाइन की खबासत से कौन सेफ है। मैंने कहा जो शख्स अंधा है ना वो सेफ़ है, क्योंकि ना वो क्या कहते हैं, ना वो सोशल मीडिया देखता है, ना वो किसी और मतलब कि गलत किस्म की एडिक्शंस देखता है, तो वो सेफ़ है, ठीक है। लेकिन नहीं, फिर वो भी ज़्यादा सेफ़ है जो बहरा भी है, यानी कि जो अंधा शख्स है वो देख नहीं सकता, जो बहरा शख्स है वो खबासत को सुन नहीं सकता, तो वो सेफ़ है। तो फिर जब नाउज़ बिल्लाह हम अंधे बहरे हो जाएंगे तो फिर कौन सेफ़ है? फिर जाहिर सी बात है, ना आप कुछ बुरा देखोगे, ना आप कुछ बुरा सुनोगे। जब सुनोगे नहीं, देखोगे नहीं, तो फिर बुरा बोलोगे भी नहीं, तो फिर उसके बाद ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी, राइट। मजाक के अलावा बाज़ वाकई में कुछ इस तरह से है कि हम लोग आज अपनी ज़िंदगियों में जो हम चेंज नहीं ला पा रहे, या जो हम चाहते हैं कि भाई हम ऐसे हो जाएं और ऐसे हो जाएं और हमारे साथ इस तरह से हो और इस तरह से हो, उसमें मसला ये है कि बातें करते वक्त, मैं खुद एक कोच हूँ, मेरा रोज़मर्रा का ताल्लुक़ है बहुत सारी ख़वातीन से बात करने का, बहुत सारे पेरेंट्स से बात करने का। और मैं जब बातें करती हूँ और जब मैं ऑनलाइन आके बात करती हूँ और जब मैं किसी किस्म सल्यूशंस देती हूँ, तो लोग कहते हैं बात आपकी अच्छी है, बात आपकी सच्ची है, बात में आपके वज़न है, लेकिन मगर वो, ये मैंने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई थी। लेकिन कुछ लोग चेंज लेकर आते हैं, और जो लोग चेंज लेकर आते हैं फिर वो भी रीच आउट करके कहते हैं कि नहीं, हमें फ़र्क पड़ा है, नहीं हमें और रास्ते मिले हैं, हमें फिर और मेंटर्स मिले हैं जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी में चेंज आया। रेडिकल चेंज का मतलब ये है कि जैसे किसी को कहते हैं कि किसी को हिलाना, झंझोड़ना, किसी को कहना कि ठीक है, अगर तुम तक़वा वाली ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, या अगर तुम एक पॉजिटिव काइंड हार्टेड पेरेंट बनना चाहती हो, तो फिर अपने आप पे काम करो। ये एक रेडिकल चेंज है, क्योंकि अक्सर हमारे जहन में ये है कि पेरेंट का काम ये है, या माँ का काम ये है कि उसने अपनी तमाम तवज्जो बच्चों को देनी है। मुझे आप एक बात समझाओ कि किस तरह से वो माँ अपना बेस्ट, या वो बाप अपना बेस्ट उस बच्चे को दे सकता है जिसके जिस्म में, जिसके दिमाग में, जिसकी सोच में एक थकावट बैठी हुई है, एक झुंझुलाहट बैठी हुई है, एक गुस्सा बैठा हुआ है। वो कैसे एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव पेरेंट बन सकता है? वो कैसे एक अच्छा शौहर या एक अच्छी और काम बीवी, मियाँ बीवी बन के वो अपनी ज़िंदगी के मसलों को हल कर सकते हैं? कैसे? जब हमारी प्रायोरिटीज़ अगर हम देखें, देखिए कहना बड़ा आसान है, जिसके पास रोटी कपड़ा मकान हो और माशरे में किसी हद तक इज़्ज़त हो, वो उठ के मेरी तरह कह दे कि भाई जी सब्र करें, शुक्र करें, अल्लाह से ज़िक्र करें, दुआ मांगे, हो जाएगा पूरा। यही बात है ना। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर किसी का रिस्क लिखा हुआ है, और इंशाअल्लाह ताला आपको मिलेगा, आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा। मैं मानती हूँ कि ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, और एक्चुअली ये हमारी याद दहानी के लिए भी हैं। अगर हम कुरान को भी देखें तो कुरान में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं बार बार कही हुई हैं। जब आप मुझसे यहाँ पे मेरे लाइफ पे मुझसे कुछ क्वेश्चन करते हो, तो मैं उसको क्वेश्चन को देख नहीं सकती हूँ। मेरी एक तो आई साइट कमज़ोर है, दूसरा ये कि मुझे नहीं नज़र आ रहा होता। तो इस वजह से अगर आप को ये लगे कि भाई ये सवाल का जवाब नहीं दे रहे, तो मैं सवाल का जवाब बाद में देती हूँ, या मेरी एडमिन टीम ज़रूर आपका जवाब दे देती है, अनलेस अनटिल अगर वो रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड, अगर वो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है तो मैं उसका जवाब नहीं देती हूँ। खैर, वापस इस बात पर आते हैं कि हम अपने अंदर अगर चेंज करेंगे कुछ, और उस पे काम करते रहेंगे, उस अच्छे चेंज पे काम करते रहेंगे, तो फिर हमारी पेरेंटिंग पे, हमारी अपनी शख्सियत पे, हमारे रिश्तों पे कोई असर होगा। कोई अच्छी बात, अच्छा हम क्या हैं, हम हैं व्हाट्सअप शेयरिंग एजुकेशन सिस्टम है हमारा, ठीक। हमें कोई अच्छी बात लगी, हमें पता है कि हो सकता है ये कोई किसी की अच्छी बात सुन ले तो शायद इस पर कोई असर हो जाए। अब हम देखते हैं कि मैसेज आया किसकी तरफ से, अच्छा मैसेज इस बंदे की तरफ से आया, यार इसने फिर कोई लेक्चर भेज दिया होगा, मेरे पास टाइम नहीं है ये लेक्चर सुनने का, ठीक है। उस शख्स से वो मौका गंवा दिया, रेडिकल चेंज का मौका गंवा दिया ना। कोई अच्छी बात सुनने से अपने आप को रोक लिया कि मैं इसको देखने के बजाय मैं कोई अपने इंटरेस्ट का कोई और क्लिप देख लेता हूँ, कोई फ़नी क्लिप देख लेता हूँ, कोई मज़ाहिया क्लिप देख लेता हूँ, क्योंकि हम चेंज होना नहीं चाह रहे। हम कहते हैं कि हम हर वक्त इस बारे में क्यों सोचें कि हमने बेहतर क्या करना है। कभी कभी इंसान को ब्रेक मिलनी चाहिए, ठीक है, हमें ब्रेक मिलनी चाहिए,
پر وہ بریک کتنی لمبی ہونی چاہیے، یہ کس نے طے کیا کہ وہ بریک کس طرح کی ہونی چاہیے، ہمیں کیسے، کون ہمیں یہ جج کرے گا؟ ہم خود اگر اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے کہ ہم اس بریک میں اپنے ذہن کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے دماغ کو، اپنے ایمان کو کہیں نقصان تو نہیں پہنچا رہے۔ میری اس پوری بات کا جو مدعا، جو بیسک ہے، وہ یہ ہے کہ مت ہم اپنے آپ سے جھوٹ بولیں کہ ہم بدلنا چاہتے ہیں، اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ہم خود اس معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر نہیں کرنا چاہ رہے، یا نہیں کر پا رہے، یا اس کی طرف ہم سوچ ہی نہیں رہے۔ میں نے جب یہ بات کہی پہلے بھی کہ میرا صبح و شام کا تعلق ہے کوچنگ سے، اور پیرنٹ کوچنگ سے، اور مدرز کی کوچنگ سے، اور فیملی کوچنگ سے، رائٹ، اور مینٹل ہیلتھ سے، اور بچوں کی کوچنگ سے، تو میرے بار بار سننے میں اور دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہر شخص یہ دیکھنا چاہ رہا ہے، یا ہر شخص یہ چاہ رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ پہلے ہمت اور جسارت کرے، وہ اپنے آپ کو چینج کرے، پھر میں تو اپنے کرنے کا کام کر ہی لوں گا، میرے لیے تو آسان ہے، میرے پاس ایک پیتھ ہے، مجھے پتہ ہے کہ میرا پیتھ کیا ہونا چاہیے، لیکن یہ اپنے آپ کو چینج کریں۔ نہیں، چینج ہم نے خود اپنے آپ کو کرنا ہے، اور اپنے اوپر ہم نے کام کرنا ہے۔ جب انہیلتھی مدرز اور انہیلتھی فادرز، چاہے وہ جتنی مرضی اچھی انٹینشن رکھتے ہوں، کوئی باپ دنیا کا یہ نہیں چاہتا کہ خدا نہ خواستہ اس کے بچے جو ہیں وہ بری کمپنی میں پڑھیں، کوئی باپ دنیا کا یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بچے خدا نہ خواستہ جو ہیں وہ دین چھوڑ دیں، کوئی باپ دنیا کا یہ نہیں چاہتا خدا نہ خواستہ کہ باہر سے کوئی آگے اس کے بچوں کو تکلیف یا نقصان پہنچا دے۔ باپ جو ہیں انتھک محنت کرتے ہیں، سخت محنت کرتے ہیں، اپنی جان مارتے ہیں، اپنے گھر کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سارے کام والدین کر رہے ہیں، یہ والد کر رہے ہیں یہ سارے کام، بلکہ اپنی فیملی سے دور جا کے، اوورسیز جا کے کماتے ہیں تاکہ اپنے بچوں کو ایک بہتر اسکول کی فیسیں دے سکیں۔ کیا وہ یہ باتیں نہیں کر رہے؟ وہ یہ کر رہے ہیں۔ کیا وہ اپنی فیملی لائف سیکریفائس نہیں کر رہے؟ وہ یہ کر رہے ہیں، لیکن ایکچوئل میں صرف وہ ایک فادر فیملی لائف سیکریفائس نہیں کر رہا، ان بچوں کی تربیت سیکریفائس ہو رہی ہے۔ لیکن کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ جی ہمارے معاشرے نے بتایا کہ ہمارے یہ 3-4 سٹینڈرڈز ہیں، ان سٹینڈرڈز کو پورا کریں گے تو آپ ایک اچھے پیرنٹ سمجھے جائیں گے، ایک اچھے پرووائڈر سمجھے جائیں گے۔ تو وہ والد جو ہے، کیا وہ فرسٹریٹڈ نہیں ہوگا؟ کیا اس کو غصہ نہیں آئے گا؟ کیا اس کو سٹریس نہیں ہوگا؟ کیا اس کو اس کی ایج سے پہلے بیماریاں نہیں لگ جائیں گی؟ سملر کیس ود دا مدرس، ایک سٹریس اورینٹڈ مدر جو ہے، اس کا دماغ ہی نہیں ہر وقت حاضر رہ سکتا۔ وہ اگر چیختی ہیں یا چلاتی ہیں یا غصہ کرتی ہیں، یا جس کو کہتے ہیں اس کا فیوز جلدی اڑ جاتا ہے، یا اس کو جلدی رونا آ جاتا ہے، یا وہ بچوں پہ مار پیٹ کرنے لگ جاتی ہے۔ کتنی ای میلز ہیں میرے پاس، ان باکس بھرا پڑا ہے میرا۔ میں اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی ہوں، میں ان کو مارنا نہیں چاہتی، لیکن میں اپنا غصہ کیسے قابو کروں؟ لیکن میں ان کو کس طرح سے میں اپنے آپ کو کس طرح سے کنٹرول کروں؟ اور پھر آسان باتیں کرنے کی، بھائی آپ صبر کریں، آپ شکر کریں، آپ ذکر کریں، آپ جو ہیں آپ اپنا اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اپنے آپ پر غور کریں، اپنی بریدنگ ایکسرسائز کریں۔ یہ حل ہیں، لیکن یہ سارے ٹیمپرری حل ہیں۔ کچھ عرصے تک کوئی کر سکتا ہے، اور کوئی اپنی کیا کہتے ہیں ڈٹرمنیشن کے لیول پر یہ ساری باتیں کر سکتا ہے، لیکن ہر کسی کے پاس یہ ڈٹرمنیشن لیول نہیں ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ ایک گاڑی کا انجن ٹوٹا ہوا ہے، اور آپ اس کو اوپر سے آپ اس کی کوئی تھوڑی بہت ڈینٹنگ پینٹنگ کر دو، فکسنگ کر دو، اور چاہو کہ جی گاڑی جو ہے وہ مطلب کہ اتنے 100 میل جو ہے وہ اب چل پڑے، جبکہ اس کا انجن ٹوٹا، وہ اتنی دیر چل ہی نہیں سکتی، وہ کچھ میٹر تک تو جائے گی، پھر بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ ہم بالکل ایسے ہی ہیں۔ آج کے پیرنٹس، آج کے انسان، آج کے اڈلٹس، آج کی دنیا میں جب ہمارے پاس اتنی ڈسٹریکشنز ہیں، ہم بالکل ایسے ہی ہیں کہ ہم اوپر سے تو اپنے آپ کو فکس کر لیتے ہیں، کچھ اچھا سن کے اس پہ 2 دن ہم عمل کر لیتے ہیں، کوئی ڈائٹ پلان لے کے، یا کوئی اور میڈیٹیشن پلان لے کے، یا کوئی اور نسخہ لے کے کہیں پہ کاپی پیسٹ پرنٹ تو کر لیتے ہیں، واٹس ایپ گروپ میں شیئر تو کر لیتے ہیں، لیکن ریڈیکلی کون چینج ہو رہا ہے؟ کون اس بات کی صبح دوپہر شام اس بات کی فکر کر رہا ہے کہ میرا آج اچھا ہوگا، میرا ذہن، میرا دل، میرا ایمان، میرے بات چیت کرنے کا طریقہ، میرے ایموشنل ریزیلینس کا طریقہ جو ہے وہ بہتر ہوگا، تو میں ایک اچھا امپریشن دے سکوں گا اپنی فیملی پہ، یا دے سکوں گی اپنی فیملی پہ، ان کو بہتر طریقے سے پال سکوں گے۔ چیزیں ہم سب کے پاس زیادہ ہیں، ڈسٹریکشنز ہم سب کے پاس زیادہ ہیں، اور جتنا کچھ ہمارے پاس زیادہ ہے اتنا ہی ہمارا ویلا بھی زیادہ ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں ہے، اور ہمارے پاس یہ بھی نہیں ہے، اور ہمیں یہ بھی نہیں آتا، اور ہمیں وہ بھی نہیں آتا، اور فلانا ہمیں تنگ کرتا، اور ایسے اور ویسے اور ویسے۔ یہ ساری باتیں حق ہیں، ہم تنگ ہیں، ہم بالکل تنگ ہیں، اور ہم بات ضرور کرتے ہیں کہ جی ہم تنگ ہیں اور ہم اس کو بدلنا چاہتے ہیں، پر ہم کرتے کیا ہیں اس بدلنے کے لیے؟ ہم کرتے کیا ہیں اس بدلنے کے لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے جب اپنی نبوت کا کام سنبھالا تو ایک ریڈیکل چینج تھا، لیکن 23 سالوں کا قرآن کا نازل ہونا جو تھا وہ اسٹڈی چینج تھا. ریڈیکل چینج بٹ اسٹڈیلی. ہر چیز ایک دم سے فوراً سے نہیں ہوگی، ہو نہیں سکتی ہیں. اگر ایک انسان کا جو بلٹ ہے، اس کا سوشل ایموشنل بلٹ جو ہے وہ ٹوٹا پھوٹا ہے، بہت ساری ایموشنل ڈسکنیکٹیوٹیز ہیں ہمارے اپنے بچپن سے، تو ہم ایک بہت کام انڈرسٹینڈنگ پرسن کچھ گھنٹوں کے لیے ہو سکتے ہیں، ہم اپنا بیہیویئر کسی کو دکھانے کے لیے چینج کر سکتے ہیں. اپنا کیریکٹر پہ اگر ہم کام نہیں کر رہے تو تھوڑی دیر بعد ہمارا کیریکٹر خود بخود سامنے آ جائے گا. آپ نے کتنی دفعہ وہ ایگزامپل سنی ہے بھائی، آپ نے کسی کا صحیح والا مزاج دیکھنا ہو تو اس کے ساتھ کہیں باہر چلے جاؤ، وہ جس طرح سے اپنے سرونٹس کو یا باہر والے کام کرنے والوں کو ٹریٹ کرتا ہے، آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ کس نظریے سے لوگوں کو دیکھتا ہے یا دیکھتی ہیں. آپ سے وہ انتہائی آرام سے بات کر رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ اس شخص کو میں پے کر رہی ہوں یا میں پے کر رہا ہوں، یا یہ شخص ہماری سروس کے لیے، کسٹمر سروس جس کو ہم کہتے ہیں. آپ دیکھیں کسٹمر سروس پہ بات کس طرح سے کرتے ہیں لوگ، کس طرح سے بات کرتے ہیں لوگ. اچھا، 2 لوگ جا رہے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، بہت رسپیکٹفلی آپ کام پہ ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے بات کر رہے ہو، سارا کچھ کر رہے ہو. گھر آ کے اپنے بچوں کو کہتے ہیں اس کے بچوں کے ساتھ نہیں کھیلنا، وہ ایسے ہیں تو وہ ویسے ہیں، وہ ہم سے تھوڑے سے نیچے لیول کے ہیں، ان کے ساتھ دوستی کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا باتیں ہیں؟ یہ ہمارے کیریکٹرز ہیں. ہم نے تھوڑی دیر کے لیے بیہیویئرز اچھے کر لیے ہیں، پر ہم نے زیادہ دیر کے لیے یا اپنی قبر تک پہنچنے کے لیے اپنے کیریکٹر پہ کوئی کام نہیں کیا ہے. اور اس وجہ سے ہمارے مسئلے آج بہت زیادہ ہیں. آپ کسی کو ڈی ایم کر کے، کسی کوچ کو، کسی موٹیویشنل اسپیکر کو، کسی کنسلٹنٹ کو، کسی تھراپسٹ کو، کسی ڈاکٹر کو یہ تو کہہ سکتے ہو بھائی مجھے مسئلہ ہے. اگر سب کے اجتماعی مسئلے اگر اکٹھے کرو تو مسئلہ ایک ہی ہے. چینج ہم نے بیہیویئر ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کسی کے ساتھ بات کیسے کرتے ہیں ہم اس پہ کام کرتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا آپ اپنی گرومنگ کریں، تو ہم کپڑوں کی گرومنگ کرتے ہیں، ہم لہجے کی گرومنگ کرتے ہیں، ہم اپنی کیا کہتے ہیں اسمائل کی گرومنگ کرتے ہیں. اندر کی گرومنگ کب کریں گے؟ اور ہاں، پھر ہمارے لیے یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر ہم واقعی میں اچھے ہو گئے ہیں یا اچھے ہو رہے ہیں تو سامنے والا بھی اسی سپیڈ، اسی ریشیو پہ ہمارے ساتھ اچھا ہو. ایک تو ہماری شرطیں نہیں ختم ہوتی کہ ہمیں شرط بھی چاہیے، ہم شرطوں پہ چلنے والے ہیں. انسان ویسے ہے بھی ایسا، انسان ہمیشہ ٹرانزیکشنل رہتا ہے. میں نے کہیں پہ ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم بچوں کو اسلام کیسے سکھائیں اور ہم اللہ سے کیسے قریب کریں. اور ہم لوگ تو ہمارے بچپن میں تو ہمارے پیرنٹس نے ہمیں کہا نماز پڑھو تو ہم پڑھ لیتے تھے، اگر ڈنڈی مارتے تھے تو بڑی پٹائی بھی ہوتی تھی، لیکن آج کل کے بچوں کو کس طرح سے کریں. تو میں نے کہا ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنا جو ایک انٹریکشن رکھا ہوا بڑا ٹرانزیکشنل ہے، بہت ٹرانزیکشنل ہے. کہ اللہ، میں یہ مانگوں گا اللہ مجھے دے دیں گے، میں یہ مانگ رہی تھی اللہ نے مجھے نہیں دیا، میں خفا. ارے بھائی ہم کیسے ہیں، ہماری سوچ کیا ہے؟ بچے آرام سے کہتے ہیں کہ میں اس لیے دین چھوڑ رہی ہوں یا چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میری دعائیں قبول نہیں ہوئیں. ہمارے ذہن میں ڈالا کس نے یہ کہ اللہ سے مانگیں گے، جو بھی مانگیں گے بس مل جائے گا. اس کے پیچھے کیا سٹیپس ہونے چاہیے، اس کے پیچھے دعاؤں کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے. دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ ہر حالت میں قبول فرماتے ہیں، لیکن اس کی شرائط کیا ہیں، یہ ساری باتیں کس نے بتانی ہیں بچوں کو، یہ ساری باتیں کس نے سکھانی ہیں بچوں کو. پھر لوگ سیلف بلیم کرتے ہیں، ہاں میں ہی بدقسمت ہوں، میرا ہی نصیب خراب ہے، میرے ہی کوئی گناہ ہے جو میرے آگے آ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو رحیم ہے، کریم ہے، العادل ہے، مطلب انصاف کرنے والا ہے. اگر ظلم تو نہیں کرتا، اللہ نے کوئی وہ تو نہیں اٹھایا ہوا کہ مطلب ہاں اس نے غلطی کی تو میں نے اس کو پکڑا. تمہاری اسکولنگ سسٹم کی طرح تھوڑی ہے کہ ٹیچر کھڑا ہے سر پہ کہ اس سے ہو غلطی تو میں اس کے کان کھینچوں. ایسا تو نہیں ہے اللہ. پر ہمارے بچوں کو یہ باتیں پتہ ہیں. ہمارے انٹریکشن سے، ہمارے منہ سے نکلتا کیا ہے. ہم وہ لوگ ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر ہمیں کوئی ناپسند ہو نا اور اس کے اوپر کوئی مشکل آئے تو ہم کہتے ہیں اچھا ہوا ہے اس کے ساتھ، اس کے آگے آئی ہے. اگر ہمیں پتہ بھی ہے کہ سچ ہے تو ہم خاموش کیوں نہیں رہ سکتے؟ تو بچے نے تو یہی سنا کہ اچھا ٹھیک ہے، مطلب کہ اگر کسی کے ساتھ برا ہو تو یہ ڈیفینیٹلی سزا ہے. بعد میں پھر آپ اس کی کاؤنسلنگ کر کے کہتے ہو نہیں یہ سزا نہیں ہے، یہ ٹیسٹ ہے تمہاری بہتری کے لیے، ہمیں کیا پتا کہ آگے چل کے بہتر کیا ہونے والا ہے. مقصد یہ ہے کہ اپنی لینگویج، جو ہماری لینگویج ہے وہی اتنی نیگیٹو ہے کہ ہمارے سن کے ہمارے دل میں جو بات اترتی ہے ہم پھر ویسے ہوتے ہیں، ہم پھر ویسا بیہیو کرتے ہیں. ہم
بظاہر 10-15 منٹ 2 گھنٹے 6 مہینے کے لیے بھی آپ کسی کو تھوڑی دیر کے لیے ملتے ہو, آپ کسی کے ساتھ اچھا بیہیو کرتے ہو, آپ اس پہ تھوڑی دیر کے لیے امپریشن ڈال سکتے ہو. لیکن جو آپ کے انٹریکشنز لانگ ٹرم ہیں, آپ کی بیوی کے ساتھ, آپ کے شوہر کے ساتھ, آپ کے بچوں کے ساتھ, آپ کے گھر والوں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, ہمیں ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو ایک بہتر ماحول دے سکیں. ریڈیکلی ایک دم سے ایک رات میں ایک آئیڈیا آ سکتا ہے کہ ہاں یہ مجھے کرنے کی ضرورت ہے, میرے لائف گولز کیا ہیں, میں چاہتا کیا ہوں, چاہتی کیا ہوں, میں اپنی زندگی کس سمت لے کے جا رہا ہوں. میری زندگی پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اتنی توفیق ضرور دی ہے کہ میں اپنے لیے خود سے دعا کر سکوں اور پھر اس دعا کے ساتھ ساتھ اس پہ کام کر سکوں. یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں, حدیث بھی ہے وہ انگلش میں, کہ آپ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ سے توکل تو کریں لیکن توکل کے ساتھ ساتھ اپنے کرنے کے کام بھی آپ کرتے رہیں. یو ہیو ٹو ٹائی یور کیمل, رائٹ. میں ماؤں کی بات اس لیے زیادہ کرتی ہوں کیونکہ میں نے کئی مائیں ایسی دیکھی ہیں جو انتہا کا سفر کر رہی ہیں اپنی پیرنٹنگ میں, اپنے آپ میں. ان کے بچے ان کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں اور وہ جان بوجھ کے نہیں ان کو سفر کرا رہی, وہ مینٹلی ہیلدی ہی نہیں ہیں, وہ مینٹلی ہیلتھی ہی نہیں ہیں. ایک شخص جو بیمار ہے اور اس پہ ساری ذمہ داری ہے کہ اس نے ساری اچھائیاں جو ہیں اس بچے میں پور آؤٹ کر دینی ہے, وہ کیسے کر سکتی ہے جب وہ مینٹلی اسٹیبل نہیں ہے. سیم فار فادرس. میری فادر سے بات نہیں ہوتی لیکن مجھے پتہ ہے جب مائیں ڈسکس کرتی ہیں تو آف کورس وہ پتہ چلتا ہے کہ اگر فادرز ہی مینٹلی اسٹیبل نہیں ہیں, ایموشنلی اسٹیبل نہیں ہیں, ایموشنلی ہم مدرز اور فادرز ہیلڈ نہیں ہیں. ہیلڈ کا لفظ مطلب کہ ہم اپنے اوپر مسلسل اپنی کیریکٹر بلڈنگ پہ کام نہیں کر رہے ہیں, تو ہاں ہم اچھے پیرنٹس, اچھا ماحول نہیں دے سکتے بچوں کو. چیزیں ہم دے سکتے ہیں, اسٹیٹس ہم دے سکتے ہیں, جیسے اسٹیٹس چینج ہوتا رہتا ہے ویسے ہم کر سکتے ہیں. ہم اچھی پکچرز لگا سکتے ہیں, دوسرے لوگوں کو بتا سکتے ہیں باہر سے کہ ہم کتنی پرفیکٹ فیملی ہیں, لیکن اللہ کو تو پتہ ہے کہ ہم کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں. تو ہمارے دین نے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے جو ہمیں سکھا دیا وہ یہ ہے کہ ریڈیکل چینج جو ہوتا ہے وہی ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے, اور وہ چینج جو ہے وہ آہستہ آہستہ قطرہ بہ قطرہ آتا ہے, اس پہ مسلسل کام کرنے سے آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ بیٹھ کے یہ باتیں سوچیں اور کریں, اپنے پیاروں سے یہ باتیں کریں. ہمیں اعتماد نہیں ہے, لوگ کیوں چینج نہیں ہوتے, کپلز کی آپس میں کیوں دوستی نہیں ہو کر آتی ہے, ان کی جو ایک رنجش ہے ان کی ختم کیوں نہیں ہوتی ہے, ٹرسٹ نہیں ہے, ٹرسٹ نہیں کرتے. اچھا ایک تو ہو گیا کہ کوئی خدا نخواستہ بائی پولر ہے, یا خدا نخواستہ کسی کو نارسسزم ہے, یا خدا نخواستہ کسی کو کسی قسم کے مینٹل ڈس آرڈر ہے, کسی قسم کا ایڈکشن ہے, کسی قسم کی اس کو ہیلپ چاہیے. ہم اس کی ہیلپ نہیں کرتے, ہم اس کو یہ بتاتے رہتے ہیں. اور اول تو ہیلپ لینے والا بھی کو راضی ہو کہ میں ہیلپ لینا چاہتی ہوں یا لینا چاہتا ہوں. پہلے تو لوگ مانتے ہی نہیں کہ ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے, اس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے, میں بالکل ٹھیک ہوں. پھر ہم اوپریس کرتے ہیں. اوپریشن ایک اس قدر بڑی بیماری ہے. لوگ جب خود ہی اپنی زندگی میں فرعون بن بیٹھتے ہیں, ہمارے پاس عہدہ ہے تو ہماری مرضی, ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہماری مرضی, ہمارے پاس حق ہے تو ہماری مرضی. ہم بھول جاتے ہیں کہ جنت میں ہماری مرضی یا آخرت میں ہماری مرضی نہیں ہوگی, پھر رب کی مرضی ہوگی. اگر انسان صرف اتنا ہی سوچ لے اور اپنے آپ کو فائن ٹیون کر لے نا, تو ہم ایک دوسرے پہ اوپریس نہ کریں, ایک دوسرے کو اوپریس نہ کریں. ہم اوپریسو اپنی باتوں میں ہیں, ہم اوپریسو اپنے انٹریکشنز میں ہیں, ہم اپنے رشتوں میں اوپریسو ہیں. دبا کے رکھنا کسی کو کس لیے, کس لیے؟ اللہ کے ایک کن کے آگے ہم کچھ نہیں. ابھی سانس ہے, اگلی سانس نہیں ہے. مال, دولت, پیسہ, شہرت, نام, عزت, کچھ بھی نہیں رہے گا سوائے اس نامہ اعمال کے جو ہم نے اپنے ساتھ لے کے جانا ہے. اوپریشن کی بات کرتے ہیں کہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے, یہ سیریا میں تھا, بہت پرانے زمانے کی باتوں میں سے ہے. ہمارے جو تابعین کی باتیں ہیں تب کی بات ہے یہ, کہ پڑھا تھا میں نے کہ ایک بہت مشہور زمانہ جو تھے وہ اسکالر تھے اپنے ٹائم کے. تو لوگ آتے تھے اور لوگ ملتے تھے اور سارا کچھ تھا اور بڑا اچھا تھا. تو جب وہ فوت ہوئے تو ان کا جنازہ اٹھنے سے پہلے یوں لگا کہ جیسے تمام علاقے کے جو چوہے ہیں, بلیک ریٹس جو ہیں, وہ ان کی باڈی کی طرف لپک پڑے ہیں.
اور سارے لوگ حیران پریشان ہوئے کہ بہت بڑا مجمع تھا، ایسی بات نہیں تھی کہ 4-5 لوگ آئے تھے جنازے کے لیے، بہت بڑا مجمع تھا. اور جب وہ چوہے مختلف کونوں خدروں سے نکل کر آ رہے تھے اور لوگوں کو پریشان کر رہے تھے تو لوگ حیران ہو گئے. تو وہ دوسرے جو علماء تھے، دوسرے جو اسکالرز یا ٹیچرز یا اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا مانج رہا ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیوں ہے؟ تو پتہ چلا کہ وہ شخص جو تھا وہ اپنی اخلاقیات میں، اپنے بیہیویئرز میں لوگوں کے ساتھ بے تحاشا اچھا تھا، بے تحاشا رحیم، بے تحاشا ہنس مکھ، لوگوں کی پرابلم سالو کرنے والا، لیکن اپنے گھر میں فرعون تھا. اپنی اہل و عیال کے ساتھ، جن کے ساتھ پہلا وہ بنتا ہے کیا کہتے ہیں حق جن کا تھا، ان کو اس نے انتہائی تنگی دی ہوئی تھی، انتہا کی تنگی دی ہوئی تھی. اسی طرح سے ایک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت ہے کہ کوئی صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ جو میری نیبر ہے وہ تہجد گزار ہے، وہ بہت مطلب کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے مطلب کہ سجدے کرنے والی، نماز میں کھڑے ہونے والی، لیکن ایز اے نیبر وہ ہمیں بہت تنگ کرتی ہے، بہت پریشان کرتی ہے، بد زبان ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا؟ فائنڈ آؤٹ کریں یہ اسٹوریز فائنڈ آؤٹ کریں. ہم بیہیویئر کے لوگ ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم صرف بیہیویئر کے لوگ ہیں، ہم کیریکٹر بلڈنگ کے لوگ نہیں ہیں. اور جب تک ہم اپنے کیریکٹرز کو چینج نہیں کریں گے نا، ہم اپنی سوچ کے طریقے کو چینج نہیں کریں گے، ہم اپنے بارے میں اچھا نہیں سوچیں گے. ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں اچھا نہیں سوچتے، اس لیے ہمیں کسی اور کے بارے میں بھی اچھا سوچنے میں پرابلم ہوتی ہے. یا پھر ہم اپنے بارے میں اچھا نہیں سوچتے اور کسی اور کو اتنا اچھا سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہی بھول جاتے ہیں کہ وہ شخص بھی انسان ہے اور اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. اور جب اس سے غلطی ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو معاف نہیں کر پاتے. آپ دیکھ رہے ہو کہ مسئلہ کدھر ہے. مسئلہ ہماری انسٹیبلٹی میں ہے، مسئلہ ہماری ایموشنل انسٹیبلٹی میں ہے. کاش کہ ہمیں یہ باتیں اتنی اچھی سمجھ آ جائیں کہ ہم آج ابھی اس وقت سے اپنے ساتھ کوئی وعدہ کریں، اپنے رب سے کوئی دعا کریں کہ یا رب مجھے اللہم نہیں، جو ایک دعا ہے، جب آپ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہو، اور وہ دعا یہ ہے، اس کا میں ترجمہ کر دیتی ہوں، مجھے عربی میں تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ میں غلط بول جاؤں گی، کہ یا اللہ جیسے آپ نے میرا باطن اچھا بنایا ہے، جیسے آپ نے میرا ظاہر اچھا بنایا ہے، ویسے آپ میرا باطن بھی اچھا فرما دیں. رائٹ، یہ سننا کی دعاؤں میں سے ہے کہ جب بھی آپ مرر دیکھو تو آپ اس طرح سے دعا مانگو. تو یا اللہ ان فلٹرز کی دنیا میں جہاں پہ ہر طرح کا فلٹر ہے، یا اللہ میرا جو جینوئن، میری جو اوتھینٹسٹی ہے یا رب، مجھے اس میں مخلص فرما دے. شیطان نے بھی کہا تھا کہ یا رب میں سارے تمہارے انسانوں کو، سارے تیرے بندوں کو میں ورگلاؤں گا، میں بہکاؤں گا، میں ان کو آخر تک میری کوشش ہوگی کہ وہ سب جو ہیں وہ بہک جائیں، سوائے ان لوگوں کے جو مخلصین ہیں. یہ قرآن کی آیت میں سے، مجھے نہ سورہ یاد ہے نہ آیا نمبر یاد ہے، پر مجھے ترجمہ یاد ہے. مخلصین. تو ہم آج سے یہ دعا مانگنا شروع کریں کہ یا اللہ مجھے مخلصین میں سے فرما. میں اپنے رشتوں میں مخلص ہوں، میں اپنے ساتھ مخلص ہوں، میں تیری عبادت میں مخلص ہوں، میں اپنے بچوں کی پرورش میں مخلص ہوں، میں اپنا معاشرہ بنانے میں مخلص ہوں. ہم سے غلطیاں ضرور ہوں گی، ہم فرشتے نہیں ہیں. ہم آج 2 اچھی باتیں کریں گے، کل ہم سے کوئی ایک غلطی ہو جائے گی، ہم سے کہیں پہ بھول چوک ضرور ہوگی. یہ انسان کا ایک فطری عمل ہے، اور اسی وجہ سے ہم انسان ہیں، ورنہ ہم فرشتے ہوتے ہیں. غلطی کرنے پہ ایک دوسرے کو اس قدر ڈیمین کرنا، ایک دوسرے کو معاف نہ کرنا، ایک دوسرے کو معافی کی گنجائش نہ دینا، اس وجہ سے ہم ایک ریڈیکل اسٹڈی چینج اچھائی کا نہیں لا پا رہے. نہ اپنے بچوں کو، نہ اپنے آپ کو، نہ کسی اور کو اتنا آسٹرسائز کریں، اتنا زیادہ اس کو برا بھلا کہیں اس کی غلطیوں پہ کہ وہ اچھا ہونے کا سوچے بھی نہ. وہ کہے پھر ایسا تو پھر ایسے ہی صحیح. ایروگنس جو شیطان کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا گناہ تھا. میں اس سے بہتر ہوں. ہم کسی سے بہتر نہیں ہیں، ہم اپنی قبروں میں جانے والے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا حال کیا ہونے والا ہے. تو اور یا اگر ہمیں پتہ ہے تو ہم بدل جائیں. جزاک اللہ خیر. امید ہے کہ کچھ باتیں تھیں عام روزمرہ کی زندگی کی جو نظر سے گزرتی تھیں، اور مجھے لگا کہ ان کا کہنا ضروری ہے. ہم ہیلڈ پیرنٹس ہوں گے تو ہمارے بچے ایک اچھی مثبت ماحول کے انسان ہوں گے، اور ہم سے بہتر مؤمنین مسلمین لیڈرز ہو سکیں گے. اگر یہی ایک گول لے کے ہم اپنی زندگی میں آج ایک ریڈیکل چینج اسٹڈیلی لانا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.